बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं रास्ता न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान सीआर शमसी। आज रास्ता न्यूज़ नेटवर्क से आपको एक बड़ी सियासी ख़बर दी जा रही है। ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी है, एक ऐसी ख़बर है जिसके पाकिस्तान की मुल्की सियासत पर और ख़ास तौर पर सिंध की सियासत पर गहरे असरात मुरतब हो सकते हैं। जिस शख्सियत का ज़िक्र मैं करने जा रहा हूँ उसका ताल्लुक़ पाकिस्तान के अहम सियासी ख़ानदान से भी है, हुक्मरान ख़ानदान से भी है। और ये ख़ानदान जहाँ सियासत में इसने भरपूर किरदार अदा किया है, पाकिस्तान के अहम मामलात में इस ख़ानदान का बड़ा अमल दखल रहा है, वहीं ये ख़ानदान की दास्तान अलमियों से भी भरी पड़ी है। मैं आज ये ख़बर ब्रेक करने जा रहा हूँ कि फ़ातिमा भुट्टो जो मुर्तज़ा भुट्टो की साहबजादी हैं और मुर्तज़ा भुट्टो जुल्फ़कार अली भुट्टो के साहबजादे हैं। फ़ातिमा भुट्टो का ये फ़ैसला एक बड़ी ख़बर इसलिए भी है कि एक तवील अरसे तक उनकी वालदा गनवा भुट्टो की तरफ से ये इसरार किया जाता रहा कि वो अपने बच्चों को सियासत में नहीं आने देंगी, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत महज कत्लगाह है। ये मामलात बड़े अरसे तक चलते रहे, लेकिन अब फ़ातिमा भुट्टो के करीबी ज़राए ने इंकशाफ किया है और ये दावा किया है कि फ़ातिमा भुट्टो ने बिलाखिर सियासत में आने का फ़ैसला कर लिया है। इसका ऐलान वो कब करती हैं, इसके लिए मुख्तलिफ़ तजावीज़ पर गौर किया जा रहा है। एक तजवीज़ पहले ये थी कि 20 सितंबर जो मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल की बरसी है का दिन है और उनकी बरसी मनाई जा रही है, उस दिन वो आकर कराची में 70 क्लिफ्टन में ये ऐलान करें, लेकिन अभी ये कन्फर्म नहीं है और मुख्तलिफ़ तजावीज़ ज़ेर गौर हैं और यह मुमकिन है कि ये ऐलान 20 सितंबर को के बजाय कुछ आगे चला जाए। लेकिन एक ये बात हतमी है, बताई जा रही है कि फ़ातिमा भुट्टो ने सियासत में कदम रखने का फ़ैसला कर लिया है और पाकिस्तान की वो सियासत जो एक खारदार मैदान की तरह है, एक यहाँ सियासत में बहुत की ऐसी कहानियाँ हैं और ऐसा सफ़र है जहाँ सियासत में आने वालों को दिल गुर्दे का मुजाहरा करना पड़ता है और ये कांटों की एक सेज भी है। नाजरीन, यहाँ एक इस ख़बर के हवाले से जो मज़ीद तफसीलात सामने आ रही हैं, इस हवाले से लंदन में, दुबई में, कराची में, लाहौर में एक बड़े गैर महसूस तरीके से काम किया जा रहा है और फ़ातिमा भुट्टो के बहुत से जो करीबी साथी होने के दावेदार हैं वो ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़ास तौर पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ काम करने वाले बहुत से सीनियर रहनुमा भी, कारकुन भी उनसे राब्ते कर रहे हैं और जिस दिन फ़ातिमा भुट्टो सियासत में आने का ऐलान करेंगी, ये तमाम लोग जो हैं उनके इर्द गिर्द जमा हो जाएंगे। ये उनका दावा है। लेकिन एक बात इस हवाले से ये भी आ रही है कि गनवा भुट्टो फ़ातिमा भुट्टो के इस फ़ैसले से खुश नहीं है और इस हवाले से एक जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो ग्रुप कहलाती है, उसमें भी एक तकसीम का तासर गहरा होता जा रहा है। और यहाँ एक बड़ी अहम बात भी ये है कि जो 20 सितंबर को बरसी मनाई जा रही है मुर्तज़ा भुट्टो की, मुर्तज़ा भुट्टो के हवाले से एक ऐसी दास्तान और ऐसा जो एक कहानी लिखी गई 1977 के बाद कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा जलावतनी में गुजारा, मुल्क फिरते रहे। लेकिन मैं जो बात करने जा रहा हूँ उनके कत्ल से महज 7 दिन पहले की। 7 दिन पहले रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से उन्हें फेस द प्रेस में मदऊ किया गया था। यहाँ इस्लामाबाद होटल में, जो अब हॉलीडे इन होटल कहलाता है, उस वक्त RIUJ की सदर मोहतरमा फौजिया शाहिद थीं।
انہوں نے جب یہ دعوت دی تو مرتضیٰ بھٹو نے یہ دعوت بڑی خوشدلی سے قبول کرتے ہوئے بڑی تفصیلی گفتگو کی تھی۔ اس تفصیلی گفتگو میں دو باتیں بہت اہم تھیں جو میں آپ کے سامنے ضرور لانا چاہوں گا۔ ایک تو انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں فیس دا پریس سے خطاب کرتے ہوئے مطالبہ کیا تھا کہ پاکستان فوری طور پر ایٹمی دھماکہ کر دے اور دنیا کو بتا دے کہ پاکستان ایٹمی دھماکے کر کے یہ ثابت کرے کہ وہ ایک ایٹمی قوت بن چکا ہے۔ ان کا یہ مطالبہ بڑے ہائی لائٹ ہوا تھا، دوسرے دن کے اخبارات میں یہ بڑے نمایاں طور پر شائع ہوئی تھی۔ وہیں ایک خبر ایسی بھی تھی جو میں نے سوال کیا تھا ان سے کہ وہیں 2 ہفتے پہلے تقریباً نوائے وقت میں ایک 3 کالم کی خبر شائع ہوئی تھی پیر پگاڑا صاحب کی۔ پیر پگاڑا صاحب کا یہ سرخی لگی ہوئی ہے، ریکارڈ پہ موجود ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ذہن میرے کہ اس وقت پاکستان میں محترمہ بینظیر بھٹو شہید جو ہیں وہ وزیر اعظم تھیں اور ان کے خلاف بڑی پوزیشن کٹھی ہو کر تحریک بھی چلا رہی تھی، اور پیر پگاڑا کا یہ بیان شائع ہوا تھا کہ اب تبدیلی ایک اور بھٹو کا سر مانگتی ہے۔ ان کا یہ چونکا دینے والا بیان کافی عرصہ وہاں زیر بحث رہا، اور اس دن جب مرتضیٰ بھٹو پریس کانفرنس میں آئے تو ان سے یہ سوال کیا گیا کہ پیر پگاڑا کا یہ بیان شائع ہوا ہے کہ اب تبدیلی ایک اور بھٹو کا سر مانگتی ہے، اور یہ سوال سنتے ہی مرتضیٰ بھٹو جو ایک قداور وجیح شخصیت تھے غصے سے کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے بڑے سخت لہجے میں غصے میں یہ کہا تھا کہ اب بھٹو اس کا سر مانگنے والوں کے سر جائیں گے۔ ناظرین، یہ 2 باتیں بہت اہم تھیں، اور پھر 20 ستمبر کی شام کو میں پاکستان اخبار میں خبر اپنا کام کر رہا تھا کہ یہ ایک دل ہلا دینے والی خبر آئی کہ مرتضیٰ بھٹو کو 70 کلفٹن کے قریب پولیس نے قتل کر دیا ہے۔ یہ ایک ایسی دکھی افسوسناک خبر تھی، اور آپ تصور کریں کہ جس شخصیت سے آپ محض 7-8 دن پہلے ملے ہوں اور ان کی گفتگو کا ایک شاندار انداز ہو، اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے ایک لیڈر ابھر رہا ہے اور ایک اس میں صلاحیتیں نظر آ رہی تھیں کہ وہ ایک کامیاب سیاستدان کے طور پر سامنے آ رہے تھے۔ ان کے اس قتل کی جان لیوا خبر پورے ملک میں دنیا میں پھیلی، اور یہ خبر جب وزیر اعظم ہاؤس پہنچی اور محترمہ بینظیر بھٹو جو اس وقت وزیر اعظم تھیں، ان کے لیے شاید ظاہر ہے کہ یہ خبر ایک قیامت سے کم نہ تھی۔ اور تھوڑی دیر کے بعد جب وہ ننگے پاؤں کراچی پہنچی، اس ہاسپٹل میں پہنچی جہاں مرتضیٰ بھٹو ان کا بھائی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا یا دم توڑ چکا تھا۔ ناظرین، اس فاطمہ بھٹو جو ایک افغانستان میں جب تھے، مرتضیٰ بھٹو جلاوطنی کی زندگی میں انہوں نے فوزیہ افغان نامی خاتون سے شادی کی، ان کی یہ صاحبزادی ہیں۔ بعد میں محض 3 سال تک ان کی آپس میں علیحدگی ہو گئی، اور غنوہ بھٹو اور فاطمہ بھٹو ایک سگی ماں بیٹی کی طرح رہنے لگے، اور یہ رشتہ اسی طرح نظر آیا ہمیں۔ لیکن اس دوران جو حالات رہے پاکستان کے، مرتضیٰ بھٹو کی واپسی کے راستے بند تھے، اور پھر فاطمہ بھٹو ایک جلاوطن اور بے زمین شہزادی کی طرح اپنے والد کے ساتھ ملکوں پھرتی رہیں۔ لیکن اس دوران انہوں نے کمال کی یہ صلاحیت پائی، لکھنے کی، کتابیں لکھنے کی، شاعری کی، اور ایک صحافی کے طور پر انہوں نے اپنا لوہا منوایا، اور ان کی پہلی کتاب 14 سال کی عمر میں سامنے آئی۔ ناظرین، یہ ایک طویل داستان ہے جس کو پوری طرح تو اس مختصر وقت میں بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کو سمیٹتے ہوئے میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں جو ایک خاص قوتیں ہوتی ہیں وہ متحرک ہو چکی ہیں۔ فاطمہ بھٹو سیاست میں آنے سے ہمیشہ گریز خود بھی کرتی رہیں،
اور ان کا ایک بہت پہلے ایک بیان بھی سامنے آیا تھا، جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ اسلام آباد کیوں نہیں جانتی، تو انہوں نے کہا اسلام آباد سے مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے اسلام آباد کے شہریوں سے ڈر نہیں لگتا، اس شہر سے ڈر نہیں لگتا، لیکن وہاں کا جو سبزہ ہے اور اس میں چھپے ہوئے سب سانپ جو ہیں مجھے ان سے ڈر لگتا ہے۔ لیکن ناظرین، یہ جو خبر اب آئی ہے کہ انہوں نے سیاست میں حصہ لینے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو یہ بھی بہت سی چیزیں جو ان کے ساتھی ہیں دبئی میں بہت اہم وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ مستقبل کے پولیٹیکل سیکٹری ہوں گے، اسد بھٹی صاحب، ان کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ بہت زیادہ رسپانس آ رہا ہے فاطمہ بھٹو کو سیاست میں ایک عملی طور پر حصہ لینے کے حوالے سے، پارٹی کے پرانے لوگ ان سے رابطے کر رہے ہیں۔ اسی طرح لندن میں حاجی شریف صاحب بہت متحرک ہیں، اور وہ بہت پرانے جن کا تعلق ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے بھی رہا، بینظیر بھٹو کے ساتھ بھی وہ رہے، اور اب وہ فاطمہ بھٹو کے قافلے میں ایک متحرک کردار ادا کر رہے ہیں۔ اسی طرح ڈیرہ اسماعیل خان سے فوزیہ بطول صاحبہ، سیدہ فوزیہ بطول صاحبہ جو محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ تھیں، اب وہ شہید بھٹو پارٹی میں شامل ہیں، اور فاطمہ بھٹو کی سیاست میں آنے کے حوالے سے وہ بہت پر امید ہیں، اور انہوں نے راستہ نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ فیصلے ہو چکے ہیں، لیکن اس کا اعلان ابھی نہیں کیا جا رہا۔ ناظرین، اسی خبر کے حوالے سے جب ہم نے مزید تحقیق کی تو پتہ چلا کہ پارٹی کے اس میں ملک غلام مصطفیٰ کھر کو بھی شامل کیا جا رہا ہے، اور ان کے بھی رابطے ہیں، اور ملک غلام مصطفیٰ کھر جو ہیں آج کل فنکشنل لیگ میں شامل ہیں، اور یہ وہی فنکشنل لیگ ہے جس کے سربراہ پیر پگاڑا کا بیان شائع ہوا تھا بھٹو اس کا سر لینے کے حوالے سے۔ اور اسی طرح بہت سے ایسی کردار آہستہ آہستہ غیر محسوس طریقے سے متحرک ہو رہے ہیں اور ان کی سرگرمیاں بڑھ رہی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت فاطمہ بھٹو نے یہ فیصلہ کیوں کیا ہے، اور اس سارے فیصلے کے پیچھے کون ہے؟ اور یقیناً ان کے جو قریبی ساتھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ فاطمہ بھٹو اتنا بڑا فیصلہ از خود نہیں کر سکتی۔ یقیناً پاکستان میں جو سیاست ہوتی ہے یا جو کہانیاں جنم لیتی ہیں وہ کوئی اتنی آسان نہیں ہوتی، ان کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی ایک جال ہوتا ہے۔ اور ایک خبر یہ بھی ہے کہ دبئی میں جو اسد بھٹی صاحب ہیں، فاطمہ بھٹو کے قریبی ساتھی سمجھے جاتے ہیں، وہ ان کا سابق صدر جنرل پرویز مشرف سے بھی ایک بڑا تعلق ہے، اگرچہ وہ کہتے ہیں کہ اس حوالے سے سیاست کے حوالے سے ان کا کوئی رول نہیں ہے، لیکن یہ ایک خبر ضرور ہے کہ ان کی قربت رابطے بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ ناظرین، یہ خبر کے اثرات کیا ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی پر، اس کے کیا اثرات ہوں گے، لیکن اس سے پہلے ایک بڑی اچھی خبر یہ بھی تھی اس خاندان کی قربت کے حوالے سے کہ صنم بھٹو نے بہت کوشش کی تھی کہ بھٹو خاندان میں جو اختلافات ہیں وہ ختم کرا دیے جائیں۔ اس پہ بہت سی کوششیں بھی ہوئیں، لندن میں ملاقاتیں بھی ہوئیں، رابطے بھی ہوئے، لیکن یہ ان کی کوشش بظاہر کامیاب نہیں ہو سکی۔ اور اب یہ جو فیصلہ سامنے آ رہا ہے، اس کے بعد کیا سیاسی منظرنامہ بنے گا، کیا حالات پیدا ہوں گے، خود فاطمہ بھٹو کے لیے کیا خطرات جنم لیں گے، اور خاص طور پر جب وہ خود جانتی ہیں کہ اسلام آباد کا جو سبزہ زار ہے، اس سبزہ زار میں بہت سے سانپ ہیں جو بظاہر نظر نہیں آتے، لیکن وقت آنے پر وہ اپنا زہر استعمال کرنے میں تاخیر نہیں کرتے۔ دیکھیے ہوتا کیا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ سیاست اور جمہوریت میں بھٹو خاندان کا ایک بہت بڑا کردار ہے، پاکستان کو آئین دینا، پاکستان کو ایٹمی قوت بنانا، لیکن ساتھ ساتھ اس خاندان میں گڑی خدا بخش میں جو قبریں ہیں، جو قبرستان وسیع ہوا ہے، کیا سیاست کی یہ قیمت ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سیاست کو اس طرح کی نفرتوں سے بالا تر ہونا چاہیے،
اور سیاست میں جو بھی آنا چاہے اس کی راہ میں اس طرح کی رکاوٹیں کھڑی نہیں ہونی چاہیے. لیکن فاطمہ بھٹو جو بھٹو خاندان کی ایک اہم شخصیت ہے، انہیں یقیناً اس بات کا ادراک بھی ہوگا اور ادراک کرنا بھی چاہیے کہ وہ جو یہ فیصلہ کر رہی ہیں اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں، اس سفر میں ان کے ساتھ کون کون چلے گا، منزل کیا ہے. اور خود پاکستان پیپلز پارٹی جس کی قیادت بلاول بھٹو کر رہے ہیں، انہیں بھی اس فیصلے کے حوالے سے یقیناً کچھ اہم فیصلے کرنے ہوں گے، اور تاکہ جو سیاست ہے وہ سیاست رہے، وہ اختلاف رائے یا دشمنی میں نہ بدل سکے. بہت شکریہ.